बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक। कराची की बाहिम्मत खातून ने इसे सच साबित कर दिखाया। औरंगी टाउन की रहायशी 2 बच्चों की माँ मुस्फिरा नाज ने नई मिसाल कायम करते हुए कराची इंटरमीडिएट बोर्ड कॉमर्स प्राइवेट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मुस्फिरा नाज की पढ़ाई से मुतालिक लगन के हवाले से देखिए सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है, हिम्मत और जज्बों की कहानी, मुस्फरा नाज की ज़बानी। नियत शफाफ हो तो यकीनन तरक्की और कामयाबी के रास्ते हमवार हो जाते हैं। मुस्फरा ने अपनी तालीमी मंजरनामे के हवाले से बताया कि 5 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी की देखभाल के साथ 5 साल बाद पढ़ाई शुरू की। आफ्टर मैरिज तालीमी सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन आसान इसलिए रहा कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हर हाल में सपोर्ट किया कि नहीं टेंशन नहीं लो, इस तरह हम कवर कर लेंगे। और बाकी मुश्किल ऐसे रहा कि आपने सिर्फ लिमिटेड टाइम है हर चीज़ के लिए, आपको टाइम अपने बच्चों के लिए और अपनी घरेलू लाइफ के लिए भी टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने हर चीज़ स्कोर करनी है। मुस्फरा का कहना है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। आने वाली नस्ल के लिए मैं रोल मॉडल के तौर पर आज सामने आई हूँ। मेरे कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाई से नहीं रोका और हमेशा हिम्मत बढ़ाई। अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी जो सारी मेहनत ज़ाया नहीं गई। एक अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी फैमिली के लिए एक शुक्र का मकाम है कि मैंने अपना जो मोटो था वो मैंने करके दिखाया कि पढ़ सकते हैं, शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, हर हालात में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज नहीं, कल नहीं, आने वाले वक्त में जैसे हमारी दुनिया डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ जा रही है, उसमें आपको एक किरदार अदा करना है, तो आपने पढ़ना है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि अपने शौहर और बच्चों के साथ अवार्ड लेने आई हूँ। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन को मजीद मजबूत बना रहे हैं। जल्द शहर से पानी के मसाइल। कराची ने खुशखबरी सुना दी, कहा जल्द बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। पानी के तरसते शहर कायद के लिए अच्छी खबर। मेयर कराची जल पानी की कमी दूर करने की नवी सुना दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिशरमैन गेट से मच्छर कॉलोनी तक सड़क की असर नौ तामीर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि हमारी राह में रुकावटें डालने वाले बहुत हैं, इख्तियारात और वसाइल मौजूद हैं, नियत हो तो काम हो सकता है। इस तरह की जो इंटरफेरेंसेस है ना, यही चीज़ों को ख़राब करती है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो काम में रोड़े अटकाने चाहते हैं। तो खैर मैं बता ये रहा था कि पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती है कि जब इदारे मिलकर काम करते हैं तो बेहतरी आती है। मेयर कराची का कहना था कि जल्द बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। वाटर कॉरपोरेशन को मजीद मजबूत बना रहे हैं, जल्द शहर से पानी के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि पानी माफिया हो, वाटर माफिया हो, ढक्कन माफिया हो, उन सब के खिलाफ भी काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ये वादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का कि शहर कराची की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची ने दो टोक अल्फाज में कहा, शहर में सरगर्म तमाम माफिया के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ तहा मलिक, कराची। SSGC की नाअहली। कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं, तो वहीं शहरी लकड़ियों और LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में गैस का बहरान, शहरी अजियत का शिकार, हर कोई मुश्किलात से दो चार। गैस की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का रहा सहा सुकून भी छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश मामूल है। वहीं सुबह और दिन के औकात में भी गैस प्रेशर में कमी और बंदिश की सूरत हाल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। शहरी कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना कोई सुनवाई होती है। LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। गैस किसी टाइम आती है, किसी टाइम नहीं आती, जो है ना सुबह में खास कारण नहीं होती। नाश्ते के लिए सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आप देख लें खुद, जो है ना अंदाज़ा लगा लें, आजकल जो है 300 रुपये किलो चल रहा है गैस। लकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं, गैस तो है ही नहीं, लकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, अमूमन हम तो ड्यूटी पे आ जाते हैं, जब वापस जाते हैं क्या सूरत हाल है भाई, गैस नहीं है, ये लकड़ियों से पकाया।
عوامی کالونی، کشمیر کالونی، نارتھ نازم-آباد، بفردون، لیاقت-آباد، ملیر سائٹ، ماجگوٹ، کورنگی، اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف پوش پسماندہ نواحی اور مضافاتی علاقے گیس مسائل سے متاثر ہیں۔ SSGC کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کہیں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ صارفین کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے روزمرہ کی بنیادوں پر لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ آباد کے سینئر نائب چیئرمین ابراہیم حبیب نے اہم اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں 7E کے معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز اور چیمبرز کے ساتھ مل کر کورٹ جا رہے ہیں۔ پنجاب کی طرح ہم بھی کورٹ سے ریلیف لیں گے۔ FBR نے 7E کا ٹیکس لگا کر ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تعمیراتی شعبے کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ ایک 7E کے چکر میں آپ نے لوگوں کا پراپرٹی کا لینے دینے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس میں پریشان آباد کے علاوہ پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں ریئلٹرز، آپ کا کلفٹن ڈیفنس ایسوسیشن، سب لوگ پریشان ہیں اب۔ اور ہم نے جس دن سے اپنا موقع اپنا کیا کہتے ہیں یہ ہم نے چارج سنبھالا ہے، ہمارا پہلا ہی موقف یہ ہے، ہم نے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائی بھی ہے کافی پینل سے، کافی چینل سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے پورا ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے، ریل سیکٹر بیٹھ گیا ہے، اور اس سے اور بھی ٹیکسز جو گورنمنٹ کو آتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں۔ اس کے لیے پنجاب نے اپنا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہوں نے ان کو ریلیف دیا۔ سپریم کورٹ میں ڈیفینیٹ وہ FBR والے گئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پنجاب میں ٹیکس نہیں ہے۔ ہمارے سندھ میں سے اب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں یہاں سے، ہم مل کے چیمبر آف کامرس، فیڈریشن، ریئلٹرز، کلفٹن ڈیفنس ایسوسیشنز، آباد، ہم خود بھی کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور اس کو ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس ٹیکس کو ختم بھی کروائیں گے، اور ادر ونڈو سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائی بھی گئی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سنی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ہونے سے پورا سیکٹر بالکل جو ہے نا۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، 335 امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ کونسلز کی 80 نشستوں کے 335 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لیے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے ہدایت کی ہے کہ ضمنی انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کو یقینی بنایا جائے۔ صوبہ سندھ کے 22 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے۔ آرمی چیف تمام مسلم ممالک کے فوجی سربراہوں کا فلسطین کے معاملے پر اجلاس طلب کرے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کر دیا، کہا ہمیں اپنی فوج فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجنا چاہیے۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں۔ مظلوم فلسطینی مسلم امہ کی مدد کے منتظر حافظ نعیم نے فوج بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی سٹی کوڈ آمد، کراچی بار ایسوسیشن کے عہدیداران سے ملاقات کر کے انہیں فلسطین سے یکجہتی کے حوالے سے مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 15 اکتوبر قبلہ اول کی آزادی کے لیے بڑی آواز ہے، تمام کراچی والے اس میں شرکت کریں۔ کل 15 اکتوبر کو شارع فیصل پر 3 بجے انشاءاللہ ایک بہت بڑا مارچ ہم کر رہے ہیں۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف اس مارچ کی میزبان ہے۔ یہ جو فلسطین مارچ ہے یہ اہلیان کراچی کی طرف سے فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی کا مارچ ہے، اور میں تمام سیاسی، پیشہ ورانہ اور مذہبی تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر ہر وہ شخص جو انسانیت کا درد رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ جو صہیونی عزائم ہیں اس کو خاک میں ملایا جائے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، یہ اس کا مارچ ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کے لیے تمام مسلم ممالک کے آرمی چیفز کا اجلاس طلب کیا جائے، ہمیں اپنی فوج فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجنی چاہیے۔ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان ایک فرم سٹینڈ لے اور کہے کہ بالآخر پھر ہمیں آرمی بھی بھیجنی پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں نہیں ہوا، سن 67 میں بھی اور 73 میں بھی پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے اس جہاد میں حصہ لیا تھا۔ یہ فلسطین کا معاملہ قائد اعظم نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی اسرائیلی ریاست نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کبھی بھی ہم اس ناپاک ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ کراچی بار کے صدر عامر سلیم سمیت وکلا کی بڑی تعداد نے حافظ نعیم کا استقبال کیا اور پریس کانفرنس میں شریک رہے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل مظالم کے خلاف احتجاج، MKM نے 20 اکتوبر کو ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوقی تنظیمیں فلسطین کو اسرائیل کی جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں، مذمتی اور تعزیتی بیان جاری کرنے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تفصیلات جانیے شیخ مختار کی رپورٹ میں۔
فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیل کے خلاف عوام میں غم و غصہ، MQM نے ریلی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان ہاؤس میں اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی بولے، 20 اکتوبر بروز جمعہ شارع فیصل نرسری کے مقام پر MQM کی جانب سے ریلی نکالی جائے گی۔ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سمیت علماء کرام، صنعت کاروں اور تاجروں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ آنے والے جمعے کو بعد نماز جمعہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی نکال رہے ہیں شارع فیصل پر، اور دعوت دیتے ہیں کراچی میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں، ہر زبان بولنے والے سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سے، ہر فقہ، ہر مسلک کے تعلق سے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی جماعتوں سے، مذہبی سیاسی جماعتوں سے، علماء سے، وکلا سے، تاجر برادری سے، صنعت کاروں سے، طالب علموں سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، دانشوروں سے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں موجود مسلمانوں کو اسرائیل کی جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اسلامی حمیت کے لیے متحد ہیں۔ یہ ہمارا اظہار یکجہتی کا کہ یہ ریلی فلسطین کی عوام کے لیے، وہاں کے مرد، عورت، بچوں، جوانوں کے لیے جو 70 سال سے جن کے سینے میں موجود چنگاریاں اب جوالا بننے، آتش و انگارہ بننے کی پر مجبور ہیں۔ MQM رہنما نے کہا، حکومت فلسطین کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرے۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ مہاجر قومی موومنٹ نے فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت کر دی۔ چیئرمین آفاق احمد کہتے ہیں، اسرائیل کی تیار کردہ اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ سنگین مسئلے پر امت مسلمہ کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ بانی متحدہ لندن کی شہریت چھوڑ کر پاکستان آئیں گے تو ان کا استقبال کروں گا۔ تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ نے اسرائیل کی تیار کردہ اشیاء کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی۔ سٹی کورٹ میں سندھ اربن لائر فورم کے ممبر سازی کیمپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد بولے، فلسطین میں مظالم پر OIC کا کردار نظر نہیں آتا۔ پوری امت مسلمہ کو اس معاملے پر ایک پیج پر آنا چاہیے۔ فلسطین کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور فلسطین کے اندر اسرائیل بربریت کر رہا ہے۔ ہم اگر لڑائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی بربریت کے خلاف، اسرائیل کی یہودیوں کی پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے احتجاجاً۔ ہم ایک طرف اسرائیل کی بربریت کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس اجتماع یا اس جلسے سے ختم ہونے کے بعد ہم میکڈونلڈ پہ جا کے میکڈونلڈ کے برگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آفاق احمد کا کہنا تھا کہ افغانیوں کو نکالنے کے خلاف جس طرح مہم چلائی جا رہی ہے، مشرقی پاکستان کے لیے آخر کیوں مہم نہیں چلائی گئی؟ جو لوگ ان وارداتوں میں ملوث ہیں ان کا یہاں کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے نادرا سے ان کو ٹریس کرنا آسان نہیں تھا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جو غیر قانونی لوگ یہاں مقیم تھے، اگر موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے، اور اس میں آرمی چیف کا بھی رول ہے کہ اگر انہوں نے غیر قانونی طور پر یہاں مقیم افغانیوں کو نکلنے کے لیے یا نکالنے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، میں تو اس کو سراہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے کرائم ریٹ نیچے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس شہر میں بدامنی کو کنٹرول آپ کر سکیں گے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے بانی متحدہ کو پاکستان واپسی پر استقبال کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ شہری علاقوں کے مسائل کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ شہر سے تاراکین وطن کو نکالنے کے بعد اسٹریٹ کرائم میں نمایاں کمی ہوگی۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹماٹر، پالک، ادرک سستے ہو گئے، جبکہ پیاز، بھنڈی، لہسن کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات صبا پرویز کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا راج، سبزی بھی غریبوں کی پہنچ سے باہر۔ پیاز 10 روپے اضافے کے بعد 120 سے 130 روپے فی کلو پر جا پہنچی۔ بھنڈی 60 روپے اضافے کے بعد 200 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ لہسن 60 روپے اضافے سے 600 روپے فی کلو ہو گیا۔ ٹماٹر 10 روپے کمی سے 160 سے 150 روپے فی کلو پر پہنچ گئے۔ پالک 20 روپے کمی سے 80 روپے فی کلو پر آ گئی۔ ادرک کی قیمت 80 روپے کمی سے 1120 روپے فی کلو پر آ گئی۔ سبزی فروشوں
فروشوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیاز ٹماٹر آلو وغیرہ بھی مہنگا ہے، ورنہ ان دنوں میں 50-60 روپے ٹماٹر چل رہا ہوتا تھا، ابھی 150 روپے ٹماٹر چل رہا ہے، آلو 90 روپے کلو چل رہا ہے، پیاز 120-130 روپے چل رہا ہے، تو باقی چیزیں بھی تقریباً مہنگی ہے اس سال ابھی تک۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ اب تک ادرک کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ اس کی بڑی مقدار میں خراب نکلنا تھا۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ ڈالر سستا ہونے سے عوام کو ریلیف ملنے لگا، اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی آنے لگی۔ جوڑیا بازار میں دکاندار ہول سیل ریٹ میں اجناس فروخت کرنے لگے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ پاکستانی روپیہ تگڑا، اجناس کے نرخ کم ہونے لگے۔ ڈالر کی اونچی اڑان عوام پر جہاں بم بن کر گری، وہیں روپے کے تگڑا ہوتے ہی عوام کو ریلیف ملنے لگا۔ جوڑیا بازار کے دکاندار حنیف بابا مہنگائی سے تنگ عوام کو ہول سیل ریٹ میں اجناس فروخت کرنے لگے۔ کہتے ہیں ڈالر سستا ہوا ہے تو اس کا ریلیف عوام کو بھی ملنا چاہیے۔ اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے جو ڈالر پہ جو کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ نیچے آئے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہر آئٹم کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بھی اپنا یہ احسن اقدام اٹھایا کہ کیوں نہ پورا سال ہم کما دیں۔ اس وقت لوگ مہنگائی کی وجہ سے جتنے پریشان ہیں، وہ بیچاروں کے اوپر حال خراب ہے، تو ہم یہ کم سے کم ریٹ میں، یعنی کہ ہم یہاں پہ خود مال سپلائی کر رہے ہیں، آئل وغیرہ سب کے ریٹ نیچے آ گئے۔ جوڑیا بازار میں موجود شہری بولے ہول سیل مارکیٹ سے دالیں اور چاول محلے کی دکانوں سے کم ریٹ میں مل جاتے ہیں۔ جو دکاندار ہم علاقے میں وائز لے رہے ہیں اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مارجن اچھا 20-25-30 روپے کے جی پہ فرق مل جاتا ہے، اور جو یہاں ہول سیل سے لیتے ہیں لازم ہے دونوں چیزوں کا فرق سامنے دنیا کے۔ پر کے جی میں 20 روپے 30 روپے یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، اور ہمارے ادھر ریٹیلر ہے محلے میں، تو 20-30-40 روپے کا فرق آتا ہے۔ جوڑیا بازار کے دکاندار حنیف بابا کا کہنا ہے پورا سال کماتے ہیں، مشکل حالات میں دکانداروں کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ حکومتی اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 4.2% کا اضافہ ہوا۔ روپے کی قدر میں نمایاں بہتری، سرمایہ کار متحرک۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 49,520 رہی اور کم ترین 47,217 ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 55.55 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 87 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 262 ارب روپے اضافے سے 7,286 ارب روپے ہو گیا۔ 100 انڈیکس میں 4.2% کا اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 6 سال کی بلند ترین سطح 49,493 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ حکومت کی ڈالر مافیا اور دیگر کے خلاف کارروائیوں کو سرمایہ کاروں نے مثبت اقدام قرار دیا ہے۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ حکومت کی ڈالر مافیا اور دیگر کے خلاف کارروائیوں کو سرمایہ کاروں نے مثبت اقدام قرار دیا ہے۔ کراچی خوفناک سونامی کی زد میں آ سکتا ہے۔ مکران کے سمندر میں زلزلہ آنے کی صورت میں ساحلی علاقوں کے سونامی سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں سونامی کی صورت میں کراچی والوں کے پاس 60 سے 87 منٹ ہوں گے۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جو سمندر میں آنے والے زلزلے کی صورت میں خطرناک لہروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مکران کے ساحل سمندر میں ایک ایسا سبڈکشن زون موجود ہے جس میں 5 سے 6 اشاریہ سے زائد زلزلے کی صورت میں پاکستان کی ساحلی پٹی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ 1945 میں مکران کے ساحل سمندر سے ٹکرانے والا یہ تباہ کن سونامی اس وقت اپنا قدرتی ٹائم اسکیل مکمل کر چکا ہے۔ البتہ اس حوالے سے سونامی کی پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، مگر اس کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم مزید جان لیتے ہیں نیشنل سونامی وارننگ سینٹر میں موجود ڈائریکٹر امیر حیدر صاحب سے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو سونامی کا خطرہ ہے۔ کراچی کے نیشنل سونامی وارننگ سینٹر میں اس بار بھی ڈرل کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر سونامی وارننگ سینٹر امیر حیدر کا کہنا تھا کہ یہ بات طے ہے کہ مکران کے سمندر کے قریب سبڈکشن زون ہے۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اندازوں کے مطابق سونامی کی صورت میں کراچی کے پاس 60 سے 87 منٹ ہوں گے۔ ہمارے سیمولیشن ماڈلز جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ 60 to 90 منٹ میں سونامی جو ہے وہ کراچی کو ہٹ کر لے گی، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ کنجسٹڈ پاپولیٹڈ آبادی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو ساحلی پٹیاں ہیں وہ ان کی انفراسٹرکچر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی ایویکویشن کوئی اتنی آسان نہیں ہے،
और वहाँ पर ये हैवी मशीनरी पहुँचाना, ये सारी चीज़ें करना, लोगों की जानें बचाना, इन सब चीज़ों का एक प्लान बनाना चाहिए। सुनामी के खतरे से बचने के लिए साहिली इलाकों में बिलखसूस इब्राहिम हैदरी हॉक्स बे में सायरन भी लगाए गए हैं ताकि बर वक्त इत्तला मिल सके। बेसिकली एक रेडी गोट में है, एक इब्राहिम हैदरी है, ये आपको पता है मेन साहिली पट्टी पर हैं, और हॉक्स बे हो गया, और इसी तरह पसनी हो गया, गवादर हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके या हमारी कंट्री के वो हिस्से हैं जहाँ पर मोस्ट इमीडिएटली सुनामी जो है इफ़ेक्ट कर सके। मकरान के साहिल में सबडिक्शन जोन सुनामी का बाइस कब बनेगा ये पेशगोई तो मुमकिन नहीं, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात से बचने के लिए खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो साप्ताह के लिए इतना ही।